पहुंच चुके हैं नाला साहिबा सूबे पाकिस्तान को। अपने सबसे पहले मैं चाहूँगा कि ओवरव्यू दीजिएगा कि जिस तरीके से शहबाज शरीफ साहब मनसब संभालने के बाद इनका पहला दौरा, और अगर हम चाइना की तरफ से देखें कम्युनिस्ट पार्टी के तीसरी बार सेक्रेटरी जनरल मुंतखब हुए हैं सदर शी जिनपिंग, और उसके बाद भी हम ये देख रहे हैं कि पहला विजिट है, एक मुलाकात उज़्बेकिस्तान में हुई थी और उसके बाद अब ये मुलाकात हो रही है। कितनी अहम ये मुलाकात है जो इस वक्त जारी भी है? जी बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं। इस दौरे की इसीलिए बहुत अहमियत है कि जब से शहबाज शरीफ ने हुकूमत संभाली है, उनका ये पहला चीन का दौरा है। हालांकि पहले भी वो चीन कई दफा जा चुके हैं और वहाँ भी आप देखिए कि ये पहले हेड ऑफ गवर्नमेंट है जो कि चाइनीज गवर्नमेंट रिसीव कर रही है आफ्टर द 20th कांग्रेस ऑफ द पार्टी। तो उनके लिए भी ये बहुत एक अहम चीज है कि पहला, ये सिंबॉलिक चीजें होती हैं कि पहला लीडर कौन से मुल्क का रिसीव किया जा रहा है। इसके बाद वियतनाम के भी होंगे, जर्मनी के भी होंगे, मुख्तलिफ ममालिक के जाएंगे, लेकिन पाकिस्तान का सबसे पहला हेड ऑफ गवर्नमेंट को रिसीव होना चाइना की तरफ से भी सिंबॉलिक है और पाकिस्तान की तरफ से भी सिंबॉलिक है। ज़बरदस्त। नायला साहिबा, अभी वज़ीर-ए-आज़म जब गए थे समरकंद में तब उनको दावत मिली, लेकिन इस सारे अरसे के दौरान जब से वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब गवर्नमेंट में आए तब से लेके अब तक चाइनीज़ सरमायाकारों के साथ, ताजरों के साथ, वो लोग जो पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, वो कंपनीज जो पाकिस्तान में काम कर रही हैं, उनके ऑनर्स के साथ जो मुलाकातें हैं उनको सामने रखते हुए इस दौरे की अहमियत कितनी है, और इस दौरे के दौरान ज़ाहिर है सीपेक से मुतालिक बहुत से उमूर ज़ेर गौर आने वाले हैं, सोशो इकनॉमिक डेवलपमेंट पर बात होने वाली है, तो आउटकम क्या हो सकता है? आउटकम तो इंशाल्लाह पॉजिटिव ही होगा। जैसे आपने फरमाया कि सरमायाकारी की भी बात हो रही है और डेट जो उन्होंने हमें दिया था कर्जा, उसके ऊपर भी बात हो रही है। और बाकी हमारी जैसा एग्रीकल्चर में कोऑपरेशन, उनकी टेक्नोलॉजी को सीखना, टेक्नोलॉजिकल कोऑपरेशन, फिर उनकी इंडस्ट्री जो है अब वो हाई एंड हो गई भी है, तो उनको जो है चीपर लेबर अब चाइना में नहीं मिलता। अगर पाकिस्तानी स्किल लेबर जो है वो उधर इस्तेमाल कर सके, तो आप देखिए कि आपके कितने जवान अनएम्प्लॉयड हैं जिनको अपने मतलब जिंदगी जो है वो दुश्वार होती जा रही है, महंगाई होती जा रही है। उसमें अगर हमारी जॉब्स बढ़ेंगी तो वो आपके अवाम के लिए भी बहुत बेहतरी होगी। आपकी यंग पॉपुलेशन जो है 60% है, जो 30 साल की उम्र से कम है, उनके लिए अपॉर्चुनिटीज बनेंगी। तो ये हर लेवल पे इसके विजिट की जो है वो फवायद नजर आएंगे। बिल्कुल ठीक। और नाला साहबा, कल ही हम डिस्कस कर रहे थे कि एक तरफ हम देखते हैं कि जिस तरह से अमेरिका इंडिया के साथ अपने ताउन को बढ़ाता है कंटेन चाइना पॉलिसी को लेकर, और ज़ाहिर है हमारे चाइना के साथ ताल्लुकात ऐसे कि हमें हर चीज़ एक कंसर्निंग लगती भी है, बट हमें एट द सेम टाइम जब हम रीजनल कोऑपरेशन की बात करते हैं, अपने ख़त्े की बात करते हैं, हम साय ममालिक की बात करते हैं, हम इंटरनेशनल ताकतों की बात भी करते हैं, हम उनसे भी बड़े अच्छे ताल्लुकात रखने के ख्वाहिशमंद भी और रखने की कोशिश भी करते हैं। ये जो बैलेंस ऑफ रिलेशनशिप है, ये कितना बड़ा चैलेंजिंग रोल इसमें हमें नज़र आ रहा है अपना, चूँकि ज़ाहिर है हर शख्स या हर मुल्क की अगर हम बात करें उसका डिफरेंट एक स्टैंस नज़र आता है। देखिए, जहाँ तक रीजनल पॉलिटिक्स की बात है या इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की बात है, वो डायनामिक्स अलग है। आप जब भी किसी मुल्क से रवाबित बढ़ाते हैं तो उसके 3 टियर्स होते हैं। एक होता है बायलेटरल, एक होता है रीजनल, और फिर होता है इंटरनेशनल। पाकिस्तान और चीन की दोस्ती जो है वो बायलेटरल पे बहुत कमी है। रीजनल पे भी आप देखिए कि हर फोरम पे हम इकट्ठे हमारी पोजीशंस बहुत मिलती हैं, और इंटरनेशनल पे भी हम जो है वो प्रिंसिपल पोजीशन है। प्रेसिडेंट शी जिनपिंग की भी अगर आप विजन देखिए एक्सक्यूज मी, तो वो फरमाते हैं कि वो ह्यूमैनिटी के लिए इंक्लूसिव होना चाहते हैं, सॉलिडारिटी के साथ। हम जो मसाइल खित्ते में आ रहे हैं, यूरोप में यूक्रेन का इशू आ रहा है, और जगह में मसाइल आ रहे हैं, अगर इंसानियत इकट्ठी हो जाए
تو ہم باہمی مفاد کے ساتھ اس دنیا کو ایک بہتر جگہ بنا سکتے ہیں. اور پاکستان بھی آپ دیکھیے قائد اعظم کا ویژن بھی یہی تھا کہ ہم سب سے دوستی چاہتے ہیں, کسی سے دشمنی نہیں چاہتے, اور ہم ہر ایک کی بہتری اور اپنی بہتری دونوں چیزیں مد نظر رکھتے ہیں اپنی پالیسی میں. تو اس لحاظ سے ہمارے جو موقف ہیں چائنا اور پاکستان کے وہ بہت ملتے ہیں. ہم انکلوسیو ہیں, جو بھی ہم آنا چاہے اس دوستی میں شامل ہونا چاہے بہتری میں. آپ دیکھیں BRI کتنے ممالک کو تھرو جا رہی ہے, جبکہ آپ دوسری طرف دیکھیے تو چار ممالک کے جو ہیں انہوں نے مطلب گروہ بنا لیے ہوئے ہیں جی اور وہ کنٹین کرنا چاہتے ہیں چائنا کو. لیکن اس طرح کے طریقے سے جو ہے وہ ضرر زیادہ اور فوائد کم ہوں گے اگر آپ جو ہے ایکسکلوسیو ہونے لگے. ایک طرف آپ دیکھیے انڈیا, جاپان, آسٹریلیا, USA, انہوں نے کوڈ بنا لیا, پھر آکس ہو گیا, اور اس طرح کے وہ مزید بنا رہے ہیں, اور وہ BRI کو کاؤنٹر بھی کرنا چاہ رہے ہیں. لیکن کاؤنٹرنگ سے زیادہ اگر ہم مل کے ہم آہنگی کے ساتھ ایک دوسرے کی عزت کے ساتھ بڑھنا چاہیں, اس دنیا کو بہتر بنانا چاہیں, تو کیوں نہیں. بالکل نائلہ صاحبہ, آپ نے درست فرمایا, اور آپ چونکہ خود بھی بطور سفیر خدمات انجام دے چکی ہیں, بہتر طریقے سے ان معاملات کو سمجھتی ہیں کہ جب دو ممالک کے اچھے تعلقات ہوں پھر یہ دورے اس میں چاشنی کو بڑھا دیتے ہیں اس اچھے تعلق کے اندر. آج وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے چونکہ مصروف دن گزارنے ہیں, کچھ تاجروں اور سرمایہ کاروں سے بھی ملاقاتیں ہوں گی ان کی. اس تناظر میں کیا دیکھتی ہیں آپ کہ یہ جو ملاقاتیں ہیں ان کا فائنینشیل بینیفٹ کتنا ہوگا؟ ہمیں زیادہ لوگوں کے لیے اپرچونٹیز کریٹ کر رہے ہیں, ہم پالیسیز میں چینج لا رہے ہیں تاکہ بیرونی سرمایہ کار پاکستان میں آئیں, انویسٹمنٹ کریں, تو یہ ملاقاتیں کتنی سود مند رہیں گی؟ دیکھیے یہ تو وقت بتائے گا کہ یہ کتنی سود مند رہیں گی. اس وقت تو یہ دیکھیے آپ اگر اپنا ٹریک ریکارڈ دیکھیں تو وہ کہتے ہیں نا کہ نشستن خوردن برخواستن, آتے ہیں بیٹھتے ہیں کھاتے ہیں چلے جاتے ہیں. جب تک کہ ہم امپلیمنٹیشن پہ سنجیدگی سے کام نہیں کریں گے, جتنی بھی ملاقاتیں آپ کر لیں اس کے فوائد آپ کے عوام کو نہیں پہنچے گے. اس وقت کی جو حکومت ہے وہ زیادہ پرو ایکٹیو ہے. آپ دیکھیے بہت سے سی پیک کے پروجیکٹس جو ہیں وہ سرد خانے میں چلے گئے ہوئے تھے بالکل. فار ڈفرینٹ ریزنس. لیکن یہ ہے کہ اب جو ہے آپ دیکھیے کتنا انفراسٹرکچر میں ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے, اور چائنا نے اس کو سراہا کہ آپ جو ہے جو اب کام کر رہے ہیں اسے نظر آتا ہے کہ آپ کام کرنے والے لوگ ہیں, اور وہ چاہتے ہیں یہ کہ بات بہت ایسی اہم آپ کر رہی ہیں نائلہ صاحبہ, چونکہ یہی ہم نے دیکھا کہ چونکہ ظاہر ہے اس حکومت کی اگر ہم بات کریں ماضی میں جب PMLN کی گورنمنٹ تھی, چونکہ ظاہر اس وقت چیزوں کا آغاز ہوا تھا سی پیک کا, پھر بڑا درست آپ نے کہا کہ کچھ چیزیں سرد خانے میں چلی گئیں, سست روی کا شکار ہو گئیں, اور اس پر معاملے پر چائنا کو خاصی تشویش کا اظہار بھی کرنا پڑا اور ہمیں چیزیں مینیج کرنی پڑی. بٹ ابھی جب سے شہباز شریف صاحب نے منصب سنبھالا ہے, چیزیں پھر سے ایکسپیڈائٹ ہوتی نظر آ رہی ہیں. یہ کتنا اہم ہے اس وقت پاکستان کے عوام کے لیے, سوشو اکنامک سچویشن کو بہتر کرنے کے لیے, کوالٹی آف لائف کو بہتر کرنے کے لیے, کہ ہم سی پیک کے فیز 2 کی طرف بڑھ رہے ہیں؟ ظاہر یہ ان کا وزٹ, اس سے پہلے کی تیاری, اور ابھی آنے والے دنوں میں جس طرح کی چیزیں سامنے آئیں گی, دس از آل بیکاز کہ ہم سی پیک 2 کی بات کر رہے ہیں, فیز 2 کی بات کر رہے ہیں. آپ نے درست فرمایا, سی پیک کا فیز 2 اب کا آغاز ہو گیا ہوا ہے, اور جو پچھلے پروجیکٹس سرخانے میں چلے گئے تھے اب ان کو بھی جو ہے وہ ایک ریوائول مل رہا ہے. عام عوام کو اس میں بہت فائدہ ہے. بالکل. عموماً تو آپ دیکھتے ہیں وزٹس ہوتے ہیں, آپ کی عوام ٹی وی پہ دیکھتی ہے, واہ واہ کرتی ہے, اور اس کے بعد جب ان کے گھروں کی بات آتی ہے تو کوئی ان کی زندگی میں بہتری نہیں آتی. لیکن اس وقت جو ہم بات کر رہے ہیں وہ ہم اپنے برجننگ یوتھ پاپولیشن کو انکلوسیو کرنے کی بات کر رہے ہیں, ہم جاب اپرچونٹیز کی بات کر رہے ہیں, ہم انویسٹمنٹ کی بات کر رہے ہیں, جس سے عام عوام جو ہیں ان کی زندگی میں بہتری آئے انشاءاللہ. پر کہنے کی بات ہے کہ جب یہ وقت بتائے گا کہ ان کی امپلیمنٹیشن کس طرح سے ہوتی ہے اور اس کے فوائد کتنی جلدی آپ کے عوام کو پہنچتے ہیں.
जी बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया नाइला साहबा कि बहुत सारी चीज़ें वक्त गुजरने के साथ साथ हमारे सामने आएंगी, लेकिन बिलाशुबा ताल्लुकात को नई जहतें मिलती हैं जब इस तरह के दौरे होते हैं, ख्यालात का तबादला होता है, मुलाकातें होती हैं, तो ज़ाहिर है अच्छा एक इम्पैक्ट आता है उसका ख़त्े में भी और मुल्क में खुशहाली के हिसाब से देखें, प्रोजेक्ट्स के हिसाब से देखें तो उस सिलसिले में भी। जब हम ख़त्े की बात करते हैं नाइला साहबा, तो इस वक्त अफ़गानिस्तान की सिचुएशन, चाइना की, जैसे भी शुएब ने बात की कि जैसे इंडिया को स्ट्रेंथन करने की अमेरिका कोशिश कर रहा है ताकि इंडिया ग्रो करे। कंपैरेटिवली पाकिस्तान और चाइना का कॉम्बिनेशन बहुत सारे शोबों में हमारी जो कॉपरेशन चल रही है, हम जिस तरह मिलकर आगे बढ़ रहे हैं, तो इन दो मुल्कों के डायनामिक्स भले डिफरेंट हों, लेकिन पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक पोजीशन बड़ी अहम है और चाइना को हम देखते हैं एज बिग इकोनॉमी जो कि शायद अमेरिका को बहुत सी चीज़ों में बीट कर रहा है। तो चाइना और पाकिस्तान का साथ मिलकर चलना खित्ते में क्या चेंजेस ला सकता है? देखिए, पाकिस्तान और चीन का साथ चलना जो है खित्ते में बेहतरी लाएगा, क्योंकि चाइना भी देखिए उसने कभी किसी मुल्क के खिलाफ एग्रेशन नहीं की, और अफगानिस्तान में भी आप देखिए कि वो ये सीपेक के फवायद पहुंचाना चाहते हैं और उनकी गुफ्तगू भी हो रही है। पाकिस्तान की जहाँ तक बात है, हमने हमेशा अमन पसंदी का जो है वो राह चुनी, और हम अभी भी आप देखिए कि आपके प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि हम दोस्ती का हाथ बढ़ाने को तैयार हैं और हम गुफ्तगू को तैयार हैं, लेकिन एक मीनिंगफुल डायलॉग हो। ये नहीं बिल्कुल कि आप सिर्फ फोटो आप करके और आप चले जाएं और मसाइल उसी तरह। कश्मीर का मसला जब तक हल नहीं होता, उसकी संजीदगी से जो है वो बात नहीं होती, और उस जो बात हो उस पे अमल नहीं होता, तो इस खित्ते में सुकून नहीं आ सकता। ये एक ऐसी चीज है जो इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी समझनी है कि कश्मीर को वो दे कांट ब्रश इट अंडर द कार्पेट। ये एक ऐसा मसला है जो इनके मुंह पे आएगा अगर ये इसको संभालेंगे नहीं। जहां तक जी तरक्की की बात है, इन्वेस्टमेंट्स की बात है, तो बीआरआई भी इंक्लूसिव है, सीपेक भी जो है वो तरक्की के गामजन होने को है। ये ऐसा नहीं है जो किसी के खिलाफ हो, इसमें सबको दावत है। आप देखिए एससीओ में भी जो बात हुई, उसमें सिक्योरिटी की बात हुई, उसमें कॉन्फिडेंस बिल्डिंग की बात हुई, उसमें जो है डिफेंस की भी बात हुई और डेवलपमेंट की भी बात हुई, क्लाइमेट चेंज की बात हुई। क्लाइमेट चेंज में आप देखिए कि पाकिस्तान इज वन ऑफ द 8th मोस्ट वल्नरेबल कंट्रीज, लेकिन हमारी कार्बन एमिशन 1% से भी कम है। लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि वो 1% भी हम कम करें, हम ग्रीन एनर्जी की तरफ जाएं, जिसमें हम चाइना जो कि पहले बदनाम था पोल्यूटेंट होने को, उन्होंने किस तरह से अपनी ग्रीन एनर्जी को डेवलप किया कि अब सारी दुनिया चाइनीज सोलर पैनल्स यूज कर रही है। अगर आपकी मास ट्रांसपोर्ट जो है वो सोलर पैनल्स पे चलेगी तो आलूदगी भी कम होगी, आपके जो है पेट्रोल के बिल कम हो जाएंगे, जो आपका ज़र मुबादला उस तरफ जाता है वो आपकी ऑल्टरनेट सोर्सेज ऑफ एनर्जी बचाएंगी, आपके बिल्स कम होंगे, आम आवाम के लिए जो है बहुत बड़ी सहूलत हो जाएगी। सो ये टेक्नोलॉजी जो है ये एक सादी सी चीज नहीं है, ये बहुत मुफीद चीज है। नाइला साहिबा, बिल्कुल आप दुरुस्त कह रही हैं कि जिन फ्रूटफुल आउटकम्स की हम बात करें उसके लिए स्टेबिलिटी भी एक बड़ा फैक्टर होता है। हम देखते हैं 2014 में जब चीनी सदर ने दौरा करना था, उस वक्त इमरान खान साहब ने धरना दिया, उस वक्त उस दौरे को सबोताज करने की कोशिश की गई। अभी जब ये अहम तरीन दौरा चल रहा है तो साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि यहाँ पर कुछ ऐसी सूरत हाल है, धरने और मार्च वगैरह चल रहे। मैं चाहूँगी आप इस पर भी कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि स्टेबिलिटी कितनी ज़रूरी है और कौमी मफाद मुकद्दम रखना कितना ज़रूरी है ऐसे वक्त में। देखिए, स्टेबिलिटी तो लाजिम है। कोई इन्वेस्टर आपके पास नहीं आएगा अगर आपके पास पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी। और उसमें जो है आप देखिए चीनी कितने इंजीनियर्स की ऊपर हमले किए गए, सिक्योरिटी के कितने मसाइल क्रिएट किए गए। मैं किसी ग्रोह या उनकी बात नहीं कर रही, मैं जनरली बात कर रही हूँ कि जब तक आपके यहाँ सियासी स्टेबिलिटी इस्तेकाम नहीं आएगा, जब तक आप देखिए अपने घर में आप जो मर्जी करें, लेकिन
آپ ٹھیک ہے، کی نائلہ اگر صاحبہ قطع کلامی کی معذرت، ساتھ موجود ہیں آپ اور تجزیہ دے رہی ہیں اس وقت. ہم چاہ رہے ہیں کہ ناظرین کو تازہ ترین اپڈیٹ بھی دیں. اب سے چند لمحات پہلے جب ذکر ہم نے کیا تھا کہ وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف صاحب کی ملاقات ہوئی ہے صدر چائنا شی جن پنگ سے. ابھی اس کے کچھ مناظر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اور جس طرح وہ آئے، مسافہ کیا، کچھ گفتگو وہیں پر کھڑے کھڑے، اور اس کے بعد جس طرح قیادت سمیت وہاں پر موجود ہیں اور ڈسکشنز ہوئی ہیں مختلف معاملات پر. شہباز شریف صاحب کے ساتھ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی موجود ہیں، وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب بھی ساتھ موجود ہیں. اور اسی طرح اگر ہم صدر شی جن پنگ کی بات کریں تو ان کے ساتھ ان کے بھی ہمراہ قیادت موجود ہے اور اہم امور پر تبادلہ خیال بھی ہو رہا ہے، جس میں بیسک جو بات ہے وہ اقتصادی تعاون کی ہے، اکنامک کوپریشن کی ہے، جس پر ہم لوگ مزید بات بھی کرنا چاہ رہے تھے. نائلہ صاحبہ بھی ساتھ موجود تھیں. چونکہ ظاہر ہے جو فوکس ہے وہ سی پیک فیز 2 پر ہے. دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات کی ایک نئی جہت ہم دیکھ رہے ہیں. چونکہ پہلے بھی ہم یہی دیکھتے آئے ہیں، جب وزیر اعلیٰ پنجاب تھے شہباز شریف صاحب تو شہباز سپیڈ کہا گیا، پنجاب سپیڈ کہا گیا، اور اب جس طرح سے پاکستان سپیڈ کہا جاتا ہے ان کو، یہ ایک لیول آف ٹرسٹ ہے جو کہ ہمیں نظر آتا ہے چائنا کا پاکستان پر، پاکستانی قیادت پر، شہباز شریف صاحب پر جب وزیر اعلیٰ تھے تب بھی، اور اب ایز اے پرائم منسٹر ہمیں یہ نظر آ رہا ہے. باڈی لینگویج سپیک سو مچ. جس طرح وہاں پہنچے، مسافہ کیا، کچھ مناظر وہاں کے، اور ابھی اس وقت جس طرح وہاں بیٹھے ہیں اور چہرے پہ بڑی مسکراہٹ ہے. جو مسکراہٹ ہے یہ بھی بڑا کچھ بتاتی ہے کہ ہم دوست بھی ہیں، ہم پارٹنرز بھی ہیں، اچھے برے وقت کے ساتھی بھی ہیں. پاکستان میں جو حالات ہوں، جیسے بھی حالات ہوں، چائنا نے ہمیشہ پاکستان کا ساتھ دیا، اور اس وقت بھی جو ہم چیزیں دیکھ رہے ہیں آگے آنے والے دنوں میں، وہ چاہے ری اسٹرکچرنگ آف لونز ہو یا وہ فلڈز کے بعد کی سچویشن میں چائنا کا ساتھ ہو، وہ چاہے ایگریکلچر سیکٹر میں ہو، انرجی کے سیکٹر میں، اور دیگر سیکٹرز میں ہو. بالکل شعیب، آپ نے ٹھیک کہا، کثیر جہتی تعاون پہ بات ہو رہی ہے، اور آپ نے جیسے کہا کہ باڈی لینگویج بہت کچھ بتاتی ہے. یہ مسکراہٹ بتاتی ہے کہ چیزیں بہت اچھی چل رہی ہیں. ہم نہ صرف اچھے برے وقت کے ساتھ ہی ہیں بلکہ ہم نے ہمیشہ ہر کڑے وقت میں ایک دوسرے کا ساتھ دیا. نائلہ چوہان صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. نائلہ صاحبہ، آپ اپنی بات کو کنٹینیو کیجیے گا. جی میں یہی کہہ رہی تھی کہ جب اگر کسی یہ گھر کی بات گھر میں رہنی چاہیے. جب گھر کی بات شور شرابہ مچتا ہے تو اڑوس پڑوس بھی آپ پہ شک کرنے لگتے ہیں کہ کیسے لوگ ہیں، سکون سے کیوں نہیں رہتے. تو اسی طرح جب آپ ایک ملک میں سیاسی جو ہے وہ بحران ہر وقت لے آتے ہیں تو وہ آپ کے جو امیج ہے اس پہ بھی افیکٹ ہوتا ہے. اچھا کوئی نہیں لگتا. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ شور مچا کے آپ اچھے بن جائیں گے تو آپ ملک کا امیج بھی خراب کرتے ہیں، اپنا امیج بھی خراب کرتے ہیں. پیار محبت سے باتیں اگر ہوں، سیاسی ڈیموکریٹک پروسیجرز کو استعمال کیا جائے تو وہ اس میں آپ کا بھی فائدہ ہے اور ملک کا بھی فائدہ ہے. اور جہاں تک ابھی آپ یہ دیکھ رہی تھی کلپنگ آف، وہاں پہ ایک بہت سٹرونگ کیمسٹری نظر آ رہی ہے آپ کو ایگزیکٹلی. نائلہ لیڈرز صاحبہ کے میں درمیان. یہی جاننا چاہ رہا تھا آپ سے. آپ نے بڑا زبردست جملہ ادا کیا، اسٹرانگ کیمسٹری نظر آ رہی ہے. آنکھیں بولتی ہیں، چہرے بولتے ہیں، یہ مسکراہٹ بڑا کچھ کہہ دیتی ہے. وہ ان کا آنا، جس طریقے سے مسافہ کیا، کچھ دیر وہاں پر کھڑے بھی بات چیت ہوئی، پھر جس طرح سے وفود کی سطح پر ہم دیکھتے ہیں کہ بات چیت ہو رہی ہے. وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب بھی ساتھ موجود ہیں، وزیر خارجہ بھی ساتھ موجود ہیں. یہ جو باڈی لینگویج بتا رہی ہے، چونکہ ظاہر ہے آپ بہت سے ایسے وزٹس دیکھتی آئی ہیں، بہت سے ایسی میٹنگز آپ دیکھتی آئی ہیں، میں ضرور چاہوں گا کہ آپ اس کو ایکسپلین کریں کہ جو ہم لیول آف ٹرسٹ کی بات کرتے ہیں وہ کیسے سے ایک ویژول سے ہمیں اسٹرانگلی نظر آ رہا ہے. سوری آپ کی آواز کٹ رہی تھی، پھر سے کہیں گے؟ نائلہ صاحبہ میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو لیول آف ٹرسٹ کی ہم بات کرتے ہیں وہ ظاہر ہے ہمیں ایک تصویر سے بھی نظر آتا ہے اور ہمیں ویژول سے بھی نظر آتا ہے. کچھ مناظر جو اس وقت ہم نے شیئر بھی کیے، کیونکہ آپ نے بڑے اچھا جملہ ادا کیا نا کہ کیمسٹری نظر آتی ہے، تو میں ضرور چاہوں گا کہ اس پر تھوڑا سا ذکر کیجیے گا کہ یہ کتنا اہم ہوتا ہے. ایک دوسرے کی طرف جس طرح ہم انداز دیکھتے ہیں، دیکھنے کا انداز ہوتا ہے، وہی بڑا کچھ بتا دیتا ہے کہ کتنے اچھے دوست، کتنے اچھے ساتھی. بالکل، وہ آپ نے درست فرمایا کہ یہ جو کیمسٹری ہے وہ بہت پازیٹیو نظر آ رہی ہے. ایک پہلے جو ایک تھوڑا سا خلا آ گیا تھا ٹرسٹ میں، کیونکہ یہاں پہ کئی چینیوں کو قتل کیا گیا. اس میں کون لوگ تھے پیچھے یہ آپ بھی سمجھتے ہیں، ہم مطلب ساری دنیا سمجھتی ہے. لیکن افسوس کی بات ہے کہ سی پیک کو انڈرمائن کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں فرام ادر کوارٹرز، آؤٹ سائڈ کوارٹرز. تو اس کی وجہ سے بھی ہماری سی پیک اس طرح سے نہیں بڑھی تھی جس طرح کے ہم چاہتے تھے. اب اس کو ہم نے فل سیکیورٹی دی ہوئی ہے، پورا ہم کر رہے ہیں. اور جو یہ وزٹ ہے اس میں آپ دیکھیے
کہ کتنی اسٹرانگ ٹیم آپ کی گئی ہوئی ہے. بالکل ہر جو آپ کا امپورٹنٹ ایریاز آف کوآپریشن ہے ان کے منسٹرز وہاں پہ شامل ہیں. آپ کے پرائم منسٹر کے بارے میں وہ خود شی جن پنگ نے کہا کہ اب لگتا ہے کہ ادھر کام ہوگا. تو یہ بہت پازیٹیو میسج ہو رہا ہے اور یہ اکٹھے چلنے سے ان کے بھی مفاد ہیں ہمارے بھی مفاد ہیں اور اس میں صرف ہماری باہمی مفادات نہیں ہیں بلکہ یہ پورے خطے کے لیے ایک بہتری کی جو ہے نا وہ پیش گوئی ہے. نائلہ صاحب آپ نے بالکل درست فرمایا کہ یہ جو ہمیں ٹرسٹ نظر آ رہا ہے، کیمسٹری نظر آ رہی ہے، اس میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو آپ نے جیسے بتایا نا تصویریں بتاتی ہیں، بہت سی چیزیں بولتی ہیں. لیکن نائلہ صاحبہ سے کچھ دیر میں ہم یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ جب ہم گزشتہ دور حکومت کی بات کرتے ہیں، جیسے ہم بات کرتے ہیں اسٹیبلٹی کے حوالے سے، اسی طرح بہت سی ایسی چیزیں ہوئیں، غیر ذمہ دارانہ بیانات دیے گئے، منصوبے التباہ کا شکار رکھے گئے. ان چیزوں نے کہاں کہاں کتنا ڈیمیج کیا اور اب اس ڈیمیج کو ریپیئر کرنے میں کتنی مدد ملے گی، کیونکہ یہ جو ٹرسٹ لیول ہے دو ممالک کے درمیان، یہ جو دو طرفہ تعاون آگے بڑھ رہا ہے. وزیر اعظم محمد شہباز شریف اعلیٰ ترین حکومتی وفد کے ہمراہ اس وقت چائنا میں موجود ہیں. اہم ملاقاتیں ہو رہی ہیں، بڑے اچھے ماحول میں ملاقاتیں ہو رہی ہیں. جیسے آپ نے بھی دیکھا، ہم فوٹیج بھی دکھا رہے تھے کہ پرتپاک استقبال کیا گیا وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا، ان کے وفد کا. اس کے بعد آج جب صدر شی جن پنگ کے ساتھ ان کی ملاقات ہو رہی تھی، خوشگوار ماحول تھا، دونوں ممالک کے لوگ موجود تھے، وفود موجود تھے، کوآپریشن سے ریلیٹڈ بات ہو رہی تھی، کثیر جہتی تعاون پہ بات ہو رہی تھی. اس میں بہت سے ڈومینز آتی ہیں، بہت سے شعبے آ جاتے ہیں جن پر گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھایا گیا ہے، جن پہ بات چیت کی گئی ہے اور بہت سی امپروومنٹس ہم دیکھیں گے آنے والے وقت میں، نہ صرف اقتصادی شعبے میں بلکہ معاشی شعبے میں اور بہت سے لیولز پر جہاں پہ ہم ایگریمنٹس کر رہے ہیں، ایم او یوز کر رہے ہیں وہاں پہ. ایگزیکٹلی. ظاہر ہے کچھ ایسے ایگریمنٹس بھی ہوتے ہیں سلمہ جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہر صوبہ اپنا ایک پلان لے کر جاتا ہے. چونکہ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ صاحب بھی اس وفد کے ہمراہ موجود ہیں اور فور شور وہ بھی کچھ ایسا پلان لے کر گئے ہوں گے کہ اچھا چائنا سندھ میں کن کن شعبوں میں تعاون کر سکتا ہے. ہم اکثر بات کرتے ہیں مین لائن 1 کی، جس میں ظاہر ہے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ سندھ میں زیادہ کام ہونا ہے اور ظاہر ہے دس از پارٹ آف سی پیک. تو مین لائن 1 کہاں کہاں پر ڈبل ہونی ہے، کہاں کہاں پر ریپیئر ہونی ہے، کہاں کہاں پر نئی لائن ڈلنی ہے. چونکہ ہم یہ دیکھتے آئے ہیں کہ کہیں کہیں پر ایشوز ہیں، کہیں پر پھاٹک کا مسئلہ بھی ہے، کہیں پر چونکہ ڈبل لائن نہیں ہے تو دیٹ از دا ریزن کہ ہم زیادہ ٹرینز نہیں چلا پاتے اور فریٹ ٹرینز نہ چلنا اس سے بھی ظاہر نقصان ہوتا ہے. تو مین لائن 1 یہ بڑا فوکس کیا جا رہا ہے. اس سے پہلے یعنی اس وزٹ سے پہلے بھی اسحاق ڈار صاحب نے بھی ظاہر اس پر کچھ گفتگو کی تھی، لیکن احسن اقبال صاحب نے اس پر خاصی بات کی اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ ایک مین ہمارا پلان ہوگا کہ ہم کیسے مین لائن 1 ML1 یعنی ریلوے لائن کی ہم بات کریں، ٹریک کی بات کریں، کیسے اس کو اپ گریڈ کر سکتے ہیں. مجھے یاد ہے سلمہ کہ جس وقت پی ایم ایل این کی گورنمنٹ تھی اس وقت یہ پلان ہوا تھا کہ مین لائن 1 کو اپ گریڈ کیا جائے گا، لیکن اس کے بعد جب پی ٹی آئی گورنمنٹ آئی کہا تو گیا لیکن التوا کا شکار رہا. باتیں بہت ہوئی لیکن وہ دعوے ہی رہے، وہ ہوا نہیں. ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز کہ ہم سی پیک از دا ون بگ پروجیکٹ جس کا ہم بار بار ذکر کرتے ہیں، بہت بڑا پروجیکٹ ہے. یا ML1 کی بات کرتے ہیں تو یہ دو ایسے پروجیکٹس ہیں جو ہائی لائٹڈ ہیں، جو بڑے پروجیکٹس ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہت سے شعبوں میں پاکستان اور چائنا کا گزشتہ کئی دہائیوں سے 7 دہائیوں سے تعاون رہا ہے. کوآپریشن کے ساتھ ہم آگے بڑھتے رہے ہیں. بہت سی جگہوں پہ چائنا نے ہمیں سپورٹ کیا، جہاں جہاں ہم کر سکے ہم نے سپورٹ کیا چائنا کو. تو یہ دونوں ممالک کے مل جل کے آگے بڑھنے کا نتیجہ ہے جو اب بھی ہم ڈیولپمنٹ دیکھتے ہیں. جب ہم سفری سہولیات کی بات کرتے ہیں، یہ جو اچھے سفر کا کانسیپٹ تھا یہ بھی نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب جب گورنمنٹ میں رہے تو ہم نے دیکھا پنجاب میں، وفاق میں، ایون کراچی میں ابھی وفاق کے تعاون سے شروع کیا گیا. تو ہمیشہ مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ نے ان شعبوں کو انکریج کیا ہے. اور پھر جب چائنا کے ساتھ ہمارے جو میجر پروجیکٹس تھے یا جیسے موٹر ویز جیسے بڑے پروجیکٹس تھے، سفری سہولیات میں سڑکیں بھی آ جاتی ہیں، اس میں اچھی بسز بھی اور بہت ساری ایسی چیزیں. اور صحت کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں ہاسپٹلس کا قیام، یہ ساری چیزیں مسلم لیگ نون کے کریڈٹ پر ہیں. اس سے پہلے بھی کام ہوتا رہا ہے اور ابھی بھی ہو رہا ہے. اور اس میں سلمہ یہ شاید وقت ایسا ہے کہ چونکہ کولیشن گورنمنٹ ہے، پیپلز پارٹی بھی ہے، پی ایم ایل این بھی ہے، دیگر سیاسی جماعتیں بھی ہیں، تو اس لیے زیادہ اہم ہو گیا. چونکہ آئی ریمبر کہ یہ جو سی پیک کا منصوبہ ہے سائن زرداری صاحب نے کیے، بالکل دور حکومت کا اختتام ہو رہا تھا، اس کا پی ایم ایل این نے اس کو لیڈ کیا. تو یہ بڑا اچھا ہے کہ دیکھیں زرداری صاحب نے سائن کیے،
پی ایم ایل این نے اس کو لیڈ لیا اور ابھی چونکہ اکٹھے ہیں اور آگے لے کر چل رہے ہیں اس کو. یہ دو سیاسی جماعتیں, دو بڑی سیاسی جماعتیں بڑی ہی سیریسنس کے ساتھ ان چیزوں کو لے کر آگے چل رہی ہیں. اور ایک اور چیز جو ہم نے شعیب دیکھی وقتاً فوقتاً وہ یہ تھی کہ مسلم لیگ نون یا پیپلز پارٹی کی جب گورنمنٹ آئی تو ہم نے کبھی میں التوا نہیں دیکھا جو کہ پی ٹی آئی کے دور حکومت میں. اور نائلہ چوہان صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے جان لیتے ہیں جن ہرڈلز کی ہم بات کر رہے تھے. نائلہ صاحبہ, ہم یہ ذکر کر رہے تھے کہ گزشتہ دور حکومت میں ہم نے دیکھا کہ کچھ غیر ذمہ دارانہ بیانات دیے گئے, کچھ منصوبوں کو التوا کا شکار رکھا گیا, ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ پیدا کرنے کی کوشش کی گئی اور کیا ایگزیکٹلی کیا بھی گیا. اب اس ڈیفیسٹ کو ختم کرنے میں, اس کو برج کرنے میں کتنا وقت لگے گا اور یہ دورہ اس حوالے سے کتنا اہم ہے؟ یہ دورہ تو بہت اہم ہے اس ٹرسٹ ڈیفیسٹ کو ایڈریس کرنے کے لیے, لیکن ٹرسٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ ایک ملاقات سے نہیں ہوگا. جو ضرر ہے وہ کافی گہرا ہے. اب آپ جب امپلیمنٹ کریں گے, جو آپ اتنے سارے ایم او یو سائن کر رہے ہیں, تو اس سے پھر پتہ چلے گا کہ کیا آپ واقعی سنجیدہ ہیں اپنے ٹرسٹ کو بڑھانے میں, یا صرف جو ہے وہ آپ کاغذی کارروائی کر رہے ہیں. اس کے لیے آپ دیکھیے کہ ابھی کی جو حکومت ہے اس کے بارے میں یہ مانا جاتا ہے کہ یہ کام کرنے والے لوگ ہیں. انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ, ابھی بھی آپ ملک کے اندر دیکھ لیجئے کتنے بریجز بن رہے ہیں, ڈیمز بن رہے ہیں, سڑکیں بن رہی ہیں. وہ جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے وہ اس سے ایک ٹرسٹ بنتا ہے انویسٹرز کا کہ ہاں یہاں پہ کام ہو رہا ہے, تو اگر ہم انویسٹ کریں گے تو وہ بھی کام آگے بڑھے گا, پہلے کی طرح رک نہیں جائے گا. تو صرف جو ہے وزٹ از ناٹ انف, جو فالو اپ ہوگا اس کی سپیڈ اور اس کی امپلیمنٹیشن جو ہے اس پہ آپ کا ٹرسٹ ایکچولی بنے گا. بالکل ٹھیک. اور نائلہ صاحبہ, چونکہ ہم ٹرسٹ ڈیفیسٹ کو ختم کرنے کی بات کر رہے ہیں, آئی ریممبر مریم اورنگزیب صاحبہ نے کہا تھا کہ جو بھی ہرڈلز تھے وہ چاہے ایڈمنسٹریٹو ہوں یا کسی اور معاملے کا ہرڈل ہو, ان سب کو ریموو کیا گیا اور ایک نیا ایرا ہم دیکھیں گے سی پیک کا. یہ جو ہرڈلز ریموو کرنے کی ہم بات کریں, ظاہر ہے کہ ہم ریموو تو کر پائیں, لیکن آپ کو لگتا ہے کہ اس معاملے پر چائنا اور پاکستان کو مل کر کچھ ایسے سٹیپس بھی لینے چاہیے تاکہ ہم یہ دیکھ سکیں کہ ماضی میں رسپانسبل کون تھا؟ وہ ایک شخص تھا, وہ ایک ٹیم تھی, وہ کون تھا ان ایکچوئل, کس نے اس کو اتنا نقصان پہنچایا؟ چونکہ یہ بات پاکستان کی ہے, یہ بات پاکستان کے عوام کی ہے. دیکھیے نقصان تو باہر سے بھی آپ کو بہت ہو رہا ہے, کیونکہ آپ کے اڑوس پڑوس نہیں چاہتے کہ یہاں پہ ترقی ہو. انہوں نے بہت سی ایکٹیویٹیز یہاں پہ اسپانسر کی. گلبشن جو آپ کا یادو تھا, وہ اس نے خود کنفیس کیا کہ وہ یہاں آیا تھا سی پیک کی خرابی کے لیے. اور مطلب اس حد تک ان کی اوڈیسٹی ہے کہ وہ نہ صرف زبانی اس کو وہ کرتے ہیں, بلکہ وہ یہاں پہ اس کو سیبوٹاج کرنے آتے ہیں. تو ضرر تو ہر طرف سے آپ کو مل رہا ہے, اور کچھ ہم اپنے گھر میں بھی بہت ماہر ہیں ان کاموں میں. سو کچھ دشمن بھی آپ کے مدد کرتے ہیں جب آپ اس قسم کے کاموں میں ایکٹیویٹیز میں پڑ جائیں. لیکن مقصد یہ ہے کہ اب ہم نے پازیٹیولی آگے بڑھنا ہے, اور اگر ہم سیریسلی امپلیمنٹیشن کریں گے تو آپ کا جو ضرر تھا وہ ڈیمیج منیمائزیشن ہو جائے گی اور آپ کا ٹرسٹ بڑھ جائے گا. اور نائلہ صاحب, آپ یہ سمجھتی ہیں کہ اب وہ وقت آ چکا ہے کہ ہم ماضی کی تلخیوں کو, جو بھی ہسٹری رہی ہے وہ چاہے پاکستان انڈیا کی ہو, وہ چاہے کسی بھی دشمن ملک کی رہی ہو, ہم ان سب کو بھول کر آگے بڑھنا چاہیے؟ میں یہ بات اس لیے کر رہا ہوں جو کہ اب مودی صاحب کو بھی سیکھنا چاہیے پاکستان سے, سیکھنا چاہیے ہماری پالیسی سے, اور سیکھنا چاہیے پاک چائنا دوستی سے, تعاون سے, تعلق سے, کہ ہم بات کرتے ہیں عوام کی, ہم بات کرتے ہیں کوالٹی آف لائف کو امپروو کرنے کی, تو ماضی کی تلخیاں بھولنی چاہیے اور مل کر آگے بڑھنا چاہیے. انڈیا کو بھی ایسے کسی معاملے کو سپورٹ نہیں کرنا چاہیے, بلکہ اگر ایسا کوئی معاملہ ہو بھی تو انڈیا کو خود چاہیے کہ وہ کہے کہ لیٹس اینڈ دس. آپ نے کیونکہ کلبھوشن یادو کا ذکر کیا, جو ہو گیا ماضی میں سو ہو گیا, اب تو آگے بڑھنا ہے. اب تو حالات ایسے ہو چکے کہ اگر ہم نے آج کام نہ کیا عوام کے لیے تو پھر ظاہر ہے بہت دیر ہو جائے گی. بالکل بات صحیح ہے, لیکن سیکھے گا وہ جو اس کا فائدہ چاہتا, وہ جو کہ شروع سے ہی اس کا ایجنڈا الگ ہے, وہ آپ سے کیوں سیکھیں گے؟ وہ تو صرف شر پھیلائیں گے
اور ان کا ایجنڈا ہی یہ ہے. ان کے جو گروہ بن رہے ہیں وہ بھی اسی ایجنڈا پہ ہے کہ کس طرح سے یہاں پہ جو ہے وہ بے امنی آئے، تاکہ وہ جس طرح کشمیر میں کر رہے ہیں، جس طرح وہ باقی فورمز پہ کر رہے ہیں، وہ اس کو کنٹینیو کر سکیں. آپ کی انسٹیبلٹی آپ کے دشمنوں کے حق میں ہے. سو وہ آپ کی اچھائی سے تو نہیں سیکھنا چاہتے، بیکاز آپ کی اچھائی کو وہ ماننا ہی نہیں چاہتے. مقصد یہ ہے ان کا کہ آپ کے ہاں آپ آپس میں گھر میں ایک دوسرے کے جو ہے وہ قتل و غارت کرتے رہیں، اور آپ کے دشمن جو ہے آپ کے گھر کی آگ پہ ہاتھ سیکتے رہیں. ہمیں سوچنا ہے کہ ہم نے اپنے گھر کو آگ کیوں لگانی، ہم نے بسوں کو آگ کیوں لگانی ہے، ہم نے گاڑیوں کو آگ کیوں لگانی ہے، ہم نے جو ہمارے مطلب محنت کش بزنس مین ہیں ان کی دکانوں کو آپ نے کیوں توڑنا ہے. آپ اگر کوئی سیاسی مقصد کے لیے آ رہے تو آپ سیاسی ہی بات کریں. توڑ پھوڑ جلاؤ گھراؤ درختوں کو جلائے جا رہا ہے کیوں؟ ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ ہم نے دنیا میں سب سے زیادہ درخت اگائے اور آپ نے سب سے زیادہ درخت جلا بھی دی. تو ایک کنٹرڈکشن ہے. آپ کے دشمن یہ تو بات بہت آپ سے اہم کچھ آپ نے نہیں کر دی سیکھیں نائلہ گے. صاحبہ، چونکہ ہم یہی دیکھتے آئے ہیں جب سے لانگ مارچ کا اعلان کیا عمران خان صاحب نے. لگتا یہ ہے کہ انڈیا سے اپنی دوستی نبھا رہے ہیں، چونکہ جس طرح سے بھارتی میڈیا نے اس کو کیش کیا ہے اگینسٹ پاکستان، اگینسٹ آر اسٹیبلٹی، اگینسٹ آر پیس، تو ظاہر ہے یہ چیزیں بڑی ظاہر ہو جاتی ہیں کہ آپ کس کے ایجنڈے پر کام کریں. بہت شکریہ، ساتھ موجود ہیں، بڑی اہم بات آپ نے کی.